कंपनी में चले जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, अशोक जी की मंत्री में चले जाओगे तो काम नहीं। चाहे अशोक के साथ जाओ, चाहे मोदी के साथ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। कब्र में तो वही काम आएगा जो कुरान ने फरमाया। आप खिदमत करो, इंसान की खिदमत करो, मंत्री बनो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, खिदमत करो, कोई गुनाह नहीं। खिदमत सबसे बड़ी नेकी है, मगर जन्नत में और कब्र में अल्लाह रसूल ही काम आएगा और अमल काम आएगा, नेक अमल, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। लिहाजा फरिश्ते आ गए, उनको बिठाया कि मियाँ खड़े हो जाओ, रूह डाली, कहा मर रब्बु का, ये पहला सवाल। ये आने वाला मेहमान बता तेरा पालने वाला कौन। तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब हम तो मारवाड़ी पूरी नहीं जानते, सिंधी भी भूल गए, उर्दू से तो हजारों कोस दूर हैं, तो हम अरबी कहां से जानेंगे, तो फेल हो जाएंगे। तो याद रखो, तुम जितने भी यहाँ बैठे हो, चाहे मारवाड़ी हो चाहे सिंधी हो, कब्र में जाओगे तो सब अरबी बन जाओगे। अल्लाह ने ये खूबी दी है कि कब्र में जाते मुसलमान की वही जबान है जो जन्नत की जबान है। और जन्नत में मारवाड़ी उर्दू नहीं चलेगी, वहां अरबी चलेगी। जो कुरान की जबान है वही मोमिन की जबान है। तुम ऑटोमेटिक इस्लाम के जबान के मालिक बन जाओगे। लिहाजा फरिश्ता सवाल करेगा मर रब्बुक, ये आने वाला तेरा रब कौन। तो बंदा कहेगा अगर मोमिन है तो, मुसलमान है, नमाजी है, दीनदार है, तो कहेगा रब्बी अल्लाह, ये आने वाले फरिश्तों मेरा रब अल्लाह है जिसने मुझे पाला, परवान चढ़ाया और दीन की दौलत अता की। जवाब अच्छा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। ये अरबी का लफ्ज, दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मैं इस्लाम का कलमा पढ़ के जिया और इस्लाम की शान पे मरा, मेरा दीन इस्लाम है। अब देखो आप पढ़े लिखे भाई, इनसे पूछो कि जब कभी आपका इंटरव्यू वगैरह होता है स्कूलों में, कॉलेजेस में या मुकाबले के इम्तिहान में, तो 2-3 सवाल जो भी करते हैं इम्तिहान वाले, वो पहले हल्के सवाल करेंगे, पता चले इस बच्चे का दिमाग कैसा है, इसकी नॉलेज कैसी है, इसका मुताला कैसा है। और आखिरी सवाल मुश्किल करेगा। आखिरी सवाल क्या करेगा, मुश्किल, जो कठिन सवाल वो आखिर में। अब फरिश्ता तीसरा सवाल करेगा, मा कुंत तकुलु फी शान हाज़िर रजुल। अब ये हदीस पाक है बुखारी की। उलमा कहते हैं कि मोमिन की कब्र से लेकर के रसूल के मदीने पाक तक बीच की जमीन के पर्दे अल्लाह हटा देगा। पर्दे हट गए, मेरे नबी ऐसे खड़े हैं जैसे वो भाई खड़ा है। फरिश्ते कहेंगे अरबी में, मा कुंत तकुलु फी शान हाज़िर रजुल, हाज़ा के माना ही, दिस, दैट नहीं दिस। अरे बंदा इनके बारे में तू क्या कहता था। अल्लाह का महबूब तूने माना, नबियों का सरदार माना, रहमतुल आलमीन माना, मेराज की शब का दुल्हा माना, तमाम नबियों का सरदार माना, मदीने का ताजवर माना, या अपने जैसा बड़ा भैया माना जैसे ये मानते ऊंचे पाजामे वाले। क्या माना। अल्लाह ने उधर का सवाल नहीं का, क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था मेरे महबूब को। अगर आपकी तरह सच्चा मुसलमान होगा, वफादार होगा, अल्लाह के वलियों का चाहने वाला होगा, मेरे नबी का दीवाना होगा, मिलाद शरीफ करवाता होगा, सलातो सलाम पढ़ता होगा, आलिमों की कदर करता है, आले रसूल की कदम बोसी करता है, तो कहेगा कि मैंने मुफ्ती साहब से सुना था, सैयद साहब से सुना था, अपने इमाम से सुना था कि कब्र में कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह के हबीब काम आएंगे। कोई काम नहीं आएगा अल्लाह के। तो मैंने सुना जरूर था कि कब्र में माँ बाप भाई बेटे औलाद सबके रिश्ते टूट जाएंगे, महबूब मदनी ही काम आएगा। तो अब कब्र में और कौन आ सकता है। ए पूछने वालों, इनका तो कलमा पढ़ के जिया हूं, इनका कलमा पढ़ के रूह निकली है, इनको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा। ये रब के महबूब हैं, नबियों के सरदार हैं, मेरे आका हैं, मदीने के चांद हैं, मक्के के आफताब हैं, आमना के नूरे नजर है, फातिमा के वालिदे गिरामी है, रब के महबूब बरहक है, अंबिया के आका और सरदार है, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको नहीं पहचानूंगा तो किस। जो उसने कहा कि ये मेरे नबी हैं, तो खुदा की कसम, भाले खान साहब ये बुखारी की हदीस है, ये मुलिये पढ़ते नहीं हैं, इनकी अकल पे ऐसे पर्दे हैं जैसे उस कंपनी पे पर्दे पड़ गए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से आवाज आती, कद सदक अब्दी, ये फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा, सच कहा। औसी कब्रहू हत्ता
حتی مد بصرہ، ان کی قبر کو چوڑی کرو چوڑی کرو چوڑی کرو، اتنی کرو جہاں تک ان کی نظر جاتی رہے۔ یہ نبی کے غلام کی قبر ہے، نبی کے محبوب کی قبر ہے۔ میرے پیارے، ہم پیغمبر کو پہچانیں، رسول اللہ کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اللہ کی مقدس کتاب قرآن کو پہچانیں، اپنے باپ کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی ماں کی حرمت کو سمجھیں، اپنے بھائیوں کو سمجھیں۔ خدا کی قسم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ہزاروں جسم کے ٹکڑے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، صدقہ کرو۔ بھولے صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کیا صدقہ کروں، کیا کھلاؤں؟ کہا کچھ نہیں ہے کہ سرکار، کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو صدقہ نہ کر، تو جو ملے اس سے میٹھی بات کر۔ کیا کر؟ زور سے بولو، میٹھی بات کر، یہ تیرا صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیب صدقۃ، تو میٹھی گفتگو کہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، چچا صاحب ادھر آ جاؤ، مفتی صاحب ادھر آ جاؤ، خان صاحب ادھر آ جاؤ، تو میٹھی گفتگو کرے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ غور تو کرو اسلام کی۔ پھر اس نے کہا سرکار میں اگر بول نہیں سکوں، ڈر جاؤں، تو کہا کوئی بات نہیں، جب کوئی مسلمان بھائی ملے تو مسکرا سے اسے مل لے۔ کیا کر لے؟ مسکرا کے مل لے، السلام علیکم حاجی صاحب، مسکرا، تیرا مسکرانا تیرے حق میں صدقہ۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، کعبہ اچھا، قبلہ اچھا، حج اچھا۔ ابے یار کہاں جا رہے ہو تم؟ جدھر گزرتے ہو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ خدا کی قسم، چلتے چلتے تم نے جنگل میں دیکھا کہ کانٹے کی ٹہنی پڑی ہے، آپ نے پیر سے یوں ہٹا دیا، جنت کے مالک بن گئے۔ آپ نے کہا کہ کانٹے کی ٹہنی ہے مفتی صاحب، کسی جانور کو لگے گی۔ میں نے کہا پنڈت جی سے، ارے ہم سے زیادہ کون اس کی مدد کرے گا؟ ہم تو جانور کو کانٹا لگے یہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو چھرا کون چلائے گا؟ تو خوش ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نرالی ہے، اسلام کا سبق انوکھا ہے۔ وہ اللہ نے کوئی آپ کے لیے غذا پیدا کی تو آپ اناج کو پیسیں گے، چکی میں ڈالیں گے تو وہ آٹا بنے گا، وہ قدرت کا نظام۔ مگر آپ نے تو اناج کو بویا، کتنا پسینہ ٹپکا، کتنی گرمی برداشت کی، تب جا کر کھیت آپ کا لہلایا اور اناج کو کاٹا، اور پھر اس کو آپ نے مشین میں ڈال دیا، اس کو پگھلا، مشین کے بعد نکال کے اس کو چکی میں ڈال دیا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ قدرت کا نظام، اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ کی غذا کے لیے۔ تو آپ گناہ نہیں کر رہے بلکہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ غذا جو آپ کی بنے گی اس کی بڑی شان ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز ہماری غذا ہے تو اس کو آپ بطور غذا کے استعمال کر سکتے ہو، تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن شکار کرنا، ادھر ادھر کی بیہودہ کام کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جانور کو بچانا، جانور کو پلانا، جانور کو کھلانا، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ تو جس میرے نبی نے فرمایا کہ کتے کو جس نے پانی پلایا وہ جنتی، تو میں نے کہا پنڈت جی جو اسلام کتے کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام کسی کو مارنے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ میرا اسلام ہے۔ ایک مسئلہ میں نے اور بتایا، ایسا بڑا اسٹیٹ تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ نے کہا اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دو جب تم راستے میں چلو تو نظر کو جھکا کے چلو، اٹھا کے مت چلو، جھکا کے چلو۔ میں نے کہا پنڈت جی یہ اسلام کا پیغام ہے، تم چلو تو ادھر ادھر جانور کی طرح نظر مت ڈالو، جھکا کے چلو۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے 4-5 ہجری میں، امام غزالی، ان سے کسی بھائی نے پوچھا کہ حضرت یہ اسلام نے سر کو جھکانے کی کیوں تلقین کی؟ اس کی اسلام نے کیوں تاکید کی کہ چلو تو سر جھکا کے چلو؟ تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے کہا کہ تم سر جھکا کے چلو اس لیے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق جانور ہے، جمادات ہے، وہ اللہ کی مخلوق، یہ کانٹے ہیں، یہ پیڑ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس نے کہا بندہ ایک مخلوق کیڑا مکوڑا ہوتا ہے جو زمین پہ رینگتا رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر حاجی صاحب کی عمر کا بندہ چلے گا، ان کو نظر نہیں آیا، یہ جوتی پہن کے چلے گا تو کیڑی دب جائے گی، چونٹی دب جائے گی،
چونٹی بیچاری مر جائے گی۔ تو امام غزالی نے کہا میرے پیغمبر نے، میرے رب نے حکم دیا کہ سر جھکا کے چلو۔ اے بندہ، جتنی تیری جان میرے یہاں محبوب ہے، اس مکوڑی کی جان بھی اتنی ہی محبوب ہے۔ میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، وہ چھوٹی مخلوق ہے، تو بڑی مخلوق ہے، اس لئے سر جھکا کے چل، کہتا کہ تاکہ تیرے پاؤں کے نیچے دب کر کے چونٹی مر نہ جائے۔ میں نے کہا پنڈت جی، جو چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ دوسرے کو مارنے کی کبھی اجازت دے گا؟ اب وہ ہمارے کئی بھائی کھڑے ہو گئے اور یوں پیر دبانا شروع کیا، کہا مفتی صاحب اس اسلام کو کہاں چھپا کے رکھا؟ میں نے کہا نہیں پنڈت جی، اسلام تو میرا یہی ہے، اسلام یہی ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم دنیا کو بتا نہیں سکتے۔ ہمارے مولوی بیچارے آتے ادھر ادھر کے افسانے پڑھ کے چلے جاتے، بنیادی بات نہیں بتاتے تاکہ ہمارے بھائیوں کو پتا چلے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، خیرات اچھی، زکوٰۃ اچھی، عبادت اچھی، یہ سب اچھی چیزیں ہے، لیکن انسان سے محبت کرنا یہ بھی تو اچھی چیز ہے، اس کو ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، جانوروں سے محبت کرو، اور کانٹے کے پیڑ ہو، کانٹے کی ٹہنی ہو، اس کو ہٹا کے چلو تاکہ کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب نے تو ہمیں تعلیم دی، خیر الناس من ینفع الناس۔ ایک حدیث میں اور نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے ٹاپ وہ مسلمان ہے جو نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، سید صاحب سے پوچھیں تو ہم کیوں لڑیں، کیوں جھگڑا کریں؟ یہ ہماری چونکہ سندھی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سندھی کوئی رامپور سے آئے کہ اجودھیا سے آئے؟ کبھی پوچھا آپ لوگوں نے؟ یہ سندھی سب مدینے سے آئے، یہ سب عرب کے ہیں۔ یہ آپ کا سندھ ہے، اس پہ بھالے خان صاحب ہجری 80-85 میں اسلام آ چکا تھا، اور 92 میں تو جھنڈا گڑ چکا تھا محمد بن قاسم کے دور میں۔ پھر یہ سندھ دلی کا بیٹا نہیں تھا، یہ سندھ ہمیشہ عرب کا بیٹا رہا۔ ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے سندھی کہ جن کی مثال آج نہیں، مولانا حیات سندھی، مولانا عابد سندھی، ابو معاشر سندھی، ابو الحسن سندھی، یہ حدیث کے وہ امام تھے بھالے خان کہ مدینے میں میرے نبی کی اولاد کو حدیث کا سبق دیتے تھے ادھر کے رہنے والے علم وہاں پھیلا رہے تھے۔ اب نے موچھی آ کر کے ہم برباد ہو گئے۔ ہمارے کہتے ہیں چلا کوا ہنس کی چال، تو خود کی چال بھی گئی اور ہنس کی چال بھی گئی۔ میاں بھائی دوستی کی راجپوتوں سے تو بڑی بڑی موچھی دیکھی تو بھائیوں نے موچھی رکھنا شروع کر دی۔ اب وہ راجپوت تو سدھر گئے اور ہم بگڑ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا لباس، یہ لباس پورا یمن کا، صافہ پہنا، لمبا کرتا پہنا، تہمد پہنا، دنیا میں چلے جاؤ عرب کے سوا یہ لباس آپ کو کہیں نہ ملے۔ اب تمہیں صدیاں ہو گئی، آپ گھوروں میں رہتے ہو مگر لباس عرب کا پہنتے ہو، لباس عرب کا، لباس اسلام کا ہے۔ میرے حبیب نے ہمیشہ تہمد پہنی، رسول اللہ نے ان علماء سے پوچھو کبھی پاجامہ یا شلوار نہیں یوز کی۔ ہاں ابو بکر نے شلوار پہنی، اس لیے سنت ہو گئی، وہ میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ صحابی جو کام کرے وہ بھی اچھا، لیکن نبی نے ہمیشہ تہمت اور ہمیشہ صافہ اور لمبا کرتا۔ آج ادھر جاؤ آپ وہاں کے بھالے خان جاتے ہیں، کیا نام اس کا، جیسلمیر میں، جیسلمیر میں حاجی صاحب کوئی بکری بھی چراتا ہے تو بھی اس کے چہرے پہ ایسی چمک ہے کہ ادھر والے دیکھ کے حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ لمبا کرتا، یہ چہرے پہ نور، اور یہ لکڑی گاڑی، سید صاحب وہ نماز شروع کی۔